वतम्मिम बिखैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैराफियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने पारा 4 का खुलासा देखा था, आज हम पारा 5 का खुलासा देखेंगे। सूरह निसा के कुछ आयतें बाकी थे, इंशाअल्लाह ताला उसको मुकम्मल कर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सिस्टर रिहाना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तिलावत के साथ में इस सूरे का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी पढ़ूं? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से सब जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबीयत वगैरह आपकी सब ठीक है? बच्चे सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा। ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी बीवी को पैदा फरमाकर इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतों में फैला दिया। इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं सूरह निसा। हमें पता है निसा का मतलब होता है द वुमेन, औरत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो सूरा रखा है हमारे नाम पर है। और हम देखते हैं कि जब हम सूरह निसा का मुतालबा करते हैं तो सूरह निसा मेरे अकॉर्डिंग कुरान मजीद की सबसे डिफिकल्ट सूरत है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा हमें क्या कहेंगे गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें एक इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। इसमें कुछ ऐसे मसले मसाइल बताए गए हैं माशरे को लेकर भी, औरत के हुकूक, यतीमों के हुकूक, विरासत, तकसीमात, जिसे बस हम यूं ही तर्जुमा पढ़कर समझ नहीं सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। सूरह निसा जब इन आयतों का नज़ुल हो रहा था तो जस्ट अगर हम सोचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सूरह निसा को नाजिल करके औरतों के हुकूक में, औरतों की वैल्यू में, उनकी इज्जत में एक बढ़ावा हुआ है। अगर हमने सीरत नबी पढ़ा होगा तो हमें पता है कि पहले औरतों के साथ में क्या मामलात थे। ठीक है, औरतों की कोई वैल्यू ही नहीं थी, औरतों की कोई इज्जत ही नहीं थी, ना उनके कोई हक थे ना उनके कोई हुकूक थे। एक जमाना वैसा था जहां पर जिंदा बच्चियों को दफन किया जाता था, जिंदा बच्चियों को। ठीक है, और जिस घर में जितने ज्यादा बच्चियां दफन किए जाते वो उस घर का बाप खुद को बड़ा समझता। ठीक है, तो अभी आप सोचिए एक ऐसा माहौल था जहां पर जिंदा बच्चियों को दफन किया जा रहा है, बच्चियों औरतों की कोई वैल्यू नहीं है। इवन ये इस कदर ऐसा माहौल था उस जमाने का कि औरतों के पास में कोई पावर ही ना थी। एक आदमी अपनी बीवी को 100 बार तलाक देता। ठीक है, 1 2 3 बार नहीं, 100 बार तलाक देता और 100 बार रुजू करता। उस औरत के पास में कोई गुंजाइश ही ना होती, ना वो जब तलाक मिलती ना वो एक एज आजाद औरत की तरह रह सकती थी, ना उसके पास में कोई भी कोई पावर था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तलाक की आयत नाजिल हुई कि अब तलाक 3 बार है। ठीक है, अब तलाक 3 बार है। उसके बाद क्योंकि पहले एक आदमी तलाक देता, जब उसका अरसा पीरियड खत्म होने आता तो वो उसे रुजू कर लेता, तलाक देता फिर उसे रुजू कर लेता। और पहले का जो तरीका था तलाक देने का वो इस तरह से था कि आदमी कहता तू मुझ पर इसी तरह से हराम है जैसे कि मेरी माँ। तो अभी आप सोचिए कि अगर एक तलाक याफ्ता औरत है
اس کی طلاق ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اسے اپنے شوہر سے طلاق ہونے کے بعد فریڈم مل چکی ہے تو وہ عورت آزاد ہے، اسے جو کرنا ہے وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر ایک ہی آدمی بار بار اسے طلاق دے رہا ہے تو مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، نہ اس کے پاس میں کوئی پاور ہے نہ کوئی فریڈم ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس رول کو توڑا ہے یہ کہہ کر کہ اب صرف طلاق 3 بار ہے، ٹھیک ہے. اگر 3 بار طلاق ہو جاتی ہے تو ان کے بیچ میں طلاق ہو جاتی ہے. اور اس سے پہلے کیونکہ وہ ایک ایسا دور تھا عرب کے ماحول میں بچیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو ان لکی سمجھا جاتا تھا، اور ایک ہی باپ، اس کا ہی باپ، ٹھیک ہے، اپنی ہی بیٹی کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور یہی بات خدا نے کہا ہے کہ ان بچیوں سے سوال ہوگا کہ وہ کس بنا پر زندہ دفن کی گئی ہیں. الحمدللہ. لیکن یہ بس کفاروں کا پروپیگنڈا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک مذہب کے نام پر یا اسلام یا دین عورت کو جس نے دبا کر رکھا ہے. ویسی بات نہیں ہے. ہمارا جو اسلام ہے وہ بہت ہی زیادہ ماڈرن ہے چکا ہے. ایز کمپیئر ٹو آل دا ریلیجنس ہمارے اسلام میں عورتوں کے وہ حقوق بتائے گئے ہیں جو باقی سب ریلیجنس میں نہیں ہیں. اگر ہم سوچتے ہیں، آپ سوچئے، اگر ہم حضرت خدیجہ اگر کا ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سب سے بیسٹ بزنس وومین تھی، ٹھیک ہے. ان کے پاس میں مال تھا اور وہ تجارت کرتی تھی، دا بیسٹ بزنس وومین. لیکن اگر ہم آج ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایز اے بزنس وومین، ٹھیک ہے، ہسٹری میں کچھ سالوں پہلے کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، 1400-1500 سالوں کی اگر ہم ہسٹری کلچر پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کا نام کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے. جس نے بہت ہی اچھی طرح سے جس نے ایک رول کیا ہے، جس نے تجارت کی ہے اور جس نے دوسروں کو تجارت سکھائی ہے، ان کا نام ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے. فار ایگزامپل جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزری ہے، یہ بہت ہی زیادہ کم عمری میں دا موسٹ انٹیلیجنٹ وومن گزری ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے بہت ہی کم وقت میں، بہت ہی کم عمر میں انہوں نے 2000 حدیثوں کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 سال رہ چکی ہے اور 9 سال کے عرصے میں ہی، 9 سال کے وقت میں ہی انہوں نے 2000 حدیثوں کو بیان کیا ہے. مینس اتنا دیکھ کر، اتنا ذہن میں یاد رکھ کر آپ نے ہمیں اس امت تک ہر بات پہنچائی ہے. لیکن اگر ہم سوچتے ہیں، اگر ہم ہسٹری کلچر پڑھتے ہیں کچھ سالوں پہلے کی، تو ہمیں دا موسٹ انٹیلیجنٹ وومینوں کے نام ملتے ہیں لیکن کہیں پر بھی حضرت عائشہ کا نام نہیں ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں صرف قرآن اور شریعت سے لینی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم ام عمارہ کا نام لیتے ہیں، ام عمارہ وہ صحابی گزری ہے جو بہت ہی زیادہ، جس نے بہت ہی زیادہ جو ایکسپرٹ ہے تلوار بازی میں، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے بھی صحابیات گزری ہیں جو گھوڑ سواری بھی کرتی تھی، جو تلوار بازی کرتی تھی اور جو دوسرے کاموں میں بھی آگے تھی. لیکن کدھر بھی ہسٹری کلچر میں ان لوگوں کے نام نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے پاس میں ان صحابیات کی سیرتیں موجود ہے، تو ہمیں ان لوگوں سے یہ سبق لینا ہے، ان کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں ہمیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے. اب سورۃ النساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا کر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے جس کے نام پر ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ رشتوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا کوئی بحث ہو جاتی ہے تو ہمارے منہ پہ سب سے پہلے نام اللہ کا آتا ہے کہ اللہ کے واسطے ایسا نہ کیا جائے. اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں انسانی فطرت ہے، اور اسپیشلی رشتے توڑنے کا ذکر قرآن میں 3 بار آیا ہے اور ہمیں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے. یہ بہت ہی بدترین گناہ ہے رشتے توڑنا، جسے ہم آج معمولی سمجھتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون بہن بھائیوں میں بھی یا آپسی جو نزدیک قرابت دار ہوتے ہیں کہ ان میں رشتے اس طرح خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آج سے میں نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ٹھیک ہے. تو قطع تعلق اسلام میں پسند کیا ہی نہیں گیا ہے، یہ حرام ہے. اور سب سے پہلے ہمیں ان لوگوں میں سے بچنا ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، بے شک جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس پر نگران ہے.
رشتے داروں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. صلہ رحمی کی برکت کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا. ٹھیک ہے, جو بھی رشتے کو توڑتا ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ابھی آپ سوچیے, اگر چھوٹی سی چیز ہوتی یا معمولی گناہ ہوتا تو کبھی بھی اس پر جنت کا ذکر نہ ہوتا. لیکن افسوس کہ جو بھی کوشش کرتا ہے گھروں میں رہ کر جو رشتے توڑتا ہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہے. یہاں پر آگے یتیموں کے حقوق بتائے گئے ہیں. اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو اور پاک چیز کے ساتھ ناپاک نہ بدلو اور اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مال ملا کر نہ کھاؤ, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. ابھی آپ سوچیں, جب سورۃ النساء کی آیت نازل ہو رہے ہیں, یہ حکم یہ احکام نازل ہو رہا ہے, اس وقت مدینہ میں ٹھیک ہے ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جنگ و جہاد چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاد چل رہے ہیں اور ایک ہی گھر کے مینس باپ بھائی بیٹے فوت ہو رہے ہیں. ایک ہی گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ شہید ہو رہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ سوچیں اب ان کے بعد ان کے بچوں کا ہو سکتا ہے کہ اگر جوان آدمی ہیں, پیچھے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, اب ان کی کفالت کون کریں گے, ان کی ذمہ داری کون لیں گے. ٹھیک ہے, اب کوئی نہ کوئی صحابہ کرام کیونکہ ایمان والے تھے وہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے گھر والے ان کے بچوں کی ذمہ داری لیتے تھے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کفالت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کسی نے بھی کفالت کی ذمہ داری لی ہے ان سے یہ حکم ہوا ہے, ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو اور پاک چیز کے ساتھ ناپاک نہ بدلو. ٹھیک ہے, ایٹ کچھ وقت کے بعد جب بچے بالغ ہو جائیں گے تو تمہیں کیا کرنا ہے, ان کا مال ان کے حوالے کرنا ہے اور اپنے مالوں کے ساتھ یتیموں کے مال ملا کر نہ کھاؤ. اب کچھ ہو سکتا ہے کچھ اماؤنٹ ہے, کچھ مال ہے, ٹھیک ہے, اب کفالت کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفالت کرے. جو مال بھی بچا ہوا ہے, جو مال بھی جو یتیم ہے اس کے باپ نے رکھ کر دیا ہے, اس میں سے ان کی کفالت کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ مال الگ ہے, اس میں سے اس کی کفالت کرنا ہے, اس بچے کی. اس مال سے خود کا مال نہیں ملانا ہے. کہا گیا ہے کہ اس مال کو اپنے مال سے نہ ملاؤ اور پاک چیز کو ناپاک کے بدلے نہ بدلو, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہیں کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اپنی اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے, 2 3 4 سے, لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے. یہ تمہاری ملکیت کی لونڈی ہے, یہ زیادہ قریب ہے کہ ایک طرف جھکنے سے بچ جاؤ. اب یہاں پر یہ نہیں حکم ہوا ہے کہ ایٹ اینی ہاؤ 2 3 4 نکاح کرنا ہی ہے. آپ جسٹ اس سینیریو کو یاد کیجئے کہ ایک ہی گھر کے کئی مرد افراد شہید ہو رہے ہیں, کچھ مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس وقت میں جو اپنے پیچھے جو چھوڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے, بہنیں ہیں, بیویاں ہیں, بچیاں ہیں, اب ان کی کفالت کون کریں گے؟ اگر ایک مرد صرف ایک سے ہی نکاح کرے گا تو باقی کے ساتھ میں تو پھر ناانصافی ہوئی, کیونکہ ہر ایک ایج میں ایک عورت کو ایک قوام کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے عورت کی فطرت بنائی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہمیں بچپنے میں باپ کی ضرورت ہوتی ہے, جوانی میں شوہر کی, بڑھاپے میں بیٹے کی, تو ہمیں چاہیے کوئی ہمیں پروٹیکٹ کرے, کوئی ہمارا خیال رکھے. اگر ایک آدمی صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرے گا, وہاں پہ اس زمانے میں ہیوج پاپولیشن عورتوں کی, لیکن عورتیں بھی کچھ ویسی, ٹھیک ہے, کیونکہ جس کے آدمی شہید ہو چکے ہیں, کچھ بچیاں ویسی جس کے باپ چلے گئے ہیں, اب ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اگر, ٹھیک ہے, اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم عدل کر سکتے ہو 2 بیویوں میں, 3 بیویوں میں یا 4 بیویوں میں, ٹھیک ہے, اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم انصاف کر سکتے ہو تو ہی تمہیں نکاح کرنا چاہیے. اور سیکنڈ یہ کہ اگر کسی بچے کی کفالت کر رہے ہیں, کسی لڑکی کی کفالت کر رہے ہیں تو مال کے ڈر سے, ٹھیک ہے, اگر تمہیں وہ لڑکی پسند نہیں ہے لیکن کیونکہ اس کا مال ہے تم اس کے مال کی نگرانی کر رہے ہو, یہ سوچ کر کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو وہ مال میرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کہا گیا ہے کہ یہ سوچ کر بھی نکاح نہیں کرنا ہے, بلکہ تم ان سے نکاح کرو جس سے تم پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو سب سے جو ضروری امپورٹنٹ چیز رہتی ہے ایک رشتے کو قائم کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ محبت ہے. ٹھیک ہے, ایک اٹریکشن ہے. اگر تمہیں وہ بچی پسند ہی نہیں ہے, وہ لڑکی تمہیں پسند ہی نہیں ہے, لیکن تم بس اس لیے نکاح کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ مال کسی اور کے پاس میں نہ جائے, تو یہ غلط ہے. تو یہ بات کو, کیونکہ اگر انصاف کر سکتے ہیں تو ہی کہا گیا ہے, اس بات پر زور دیا گیا ہے.
नहीं तो फिर ये ज्यादा करीब है कि एक तरफ ही झुकने से बच जाओ। और औरतों को इनके महल खुशी से दिया करो, फिर अगर वो अपनी दिली खुशी से तुम्हारे लिए कुछ छोड़ दे तो इसे खुश होकर मजे से खाओ। माँ बाप और रिश्तेदारों के तरके में मर्दों का हिस्सा है और औरतों का भी माँ बाप और रिश्तेदारों के तरके में हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि माँ बाप का जो तरका है, माँ बाप फौत होने के बाद उनका जो भी माल है, उनका जो भी पैसा है, उसमें से मर्दों का, बेटों का हिस्सा है। जिसके बाद कहा गया है कि औरतों का भी उसमें से हिस्सा है। सिर्फ मर्दों का हिस्सा नहीं है, सिर्फ बेटों का नहीं है, दोनों का नाम लिया गया है कि दोनों का हिस्सा है और रिश्तेदारों के तरके में हिस्सा है। ठीक है, अब ये बातें क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूदें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतों में हमें बताया है, तो एट एनी हाउ वो आयतें हमें पसंद आओ या ना आओ, वो जो तकसीमात है, जो भी डिविजन्स है, वो हमारे समझ में आओ, हमें पसंद आओ या ना आओ, हमें उसको मानना ही है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की लिमिटेशन है, ये हुदूदें हैं। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकसीमात बताए हैं। हमें दुनिया में आकर हमें जोर लगाने के लिए कहा ही नहीं है कि हमें हमारे खुद के दिमाग पर जोर लगाना है। हमारे पास में रेडीमेड तकसीमात बता दिए गए हैं, बस इस तरह से तकसीमात करना है और जिसको जो हिस्सा बताया गया है वो हिस्सा देना है। अब कहा गया है कि रिश्तेदारों के तरके में भी हिस्सा है, माल कम हो या ज्यादा हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। ठीक है, अब अगर बाप ने कुछ तरका छोड़कर गया है, ठीक है, वालिद है, माँ है, ठीक है, चाहे वो 5 रुपए हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, कम हो या ज्यादा हो, जो डिविजन्स जो बता दिए गए हैं तकसीमात, उसको हमें फॉलो करना ही है। और कहाँ है, और जब तकसीम के वक्त खराबतदार और यतीम और मिस्किन आ जाए तो इन्हें इनमें से खिलाओ और इनसे नरम गुफ्तगू करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तकसीमात चल रही हैं घर में, ठीक है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, उसकी तकसीमात चल रही है, उस वक्त तुम्हारे सामने, ठीक है, उस वक्त तुम्हारे सामने अगर कोई मिस्किन आ जाए, कोई खराबतदार आ जाए, ठीक है, कोई गरीब रिश्तेदार आ जाए, तो उनको देखकर छुपाना नहीं है, उनको देखकर वो माल, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो छुपाना नहीं है, उन्हें उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे डालना है, कुछ तो देना है। और मिस्किन आ जाए तो उन्हें इनमें से खिलाओ और इनसे नरम गुफ्तगू करो। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि इस मौके पर अगर कोई मिस्किन आ जाए तो उसे झिड़क कर उसे वहां से हटाना नहीं है, कुछ तो भी उसमें से उसको देना है। अब आगे कहा गया है, और अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। यहाँ पर देखिए, औरत को भी यहाँ पर जब लड़कियों को, औरतों को जब इज्जत मिली है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इज्जत बख्शी है, ये नहीं कहा है कि औरत का हिस्सा आधा है। ठीक है, अगर हम देखते तो आधा, हाफ, ये लफ्ज कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाता है। ठीक है, तो ये नहीं कहा गया है कि औरतों का हिस्सा आधा है और मर्दों का हिस्सा 1 है, बल्कि कहा गया है कि मर्दों का हिस्सा 2 है और औरतों का 1 है। बात वही है, लेकिन अगर हाफ वर्ड इस्तेमाल किया जाता, आधा है, तो आधा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वर्ड में शुमार होता। एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हैं तो 2 से ज्यादा हो तो इनके लिए मतलूका माल से 2/3 होगा। ठीक है, अब जो भी डिविजन्स करेंगे, जो भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें से अगर सिर्फ लड़कियां ही हैं तो लड़कियों का हिस्सा 2/3 होगा। आज मैं भी मनाली स्कूल गए हुए हैं तो मिनट जैसा मिनट होगा, निस्फ हिस्सा होगा। अगर एक ही है तो इसके, एक ही लड़की हो तो इसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप है। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई मैयत है, ठीक है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि इंसान बुढ़ापे में ही फौत हो जाए। अगर एट अ यंग एज में गया है तो जाहिर सी बात है, जब मेरे पापा का इंतकाल हुआ तो उनके माँ बाप जिंदा थे, तो ये होता है। अगर माँ बाप है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के हुकूक को देखते हुए भी उनका हिस्सा डिक्लेयर किया है कि माँ बाप में से हर एक के लिए एक छोड़े हुए माल में से 1/6 हिस्सा है। ठीक है, तो जो भी माल बचा हुआ है उसको 1/6 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर एक को मीन्स माँ का भी उतना हिस्सा बताया गया है और बाप का भी उतना हिस्सा बताया गया है कि 1/6 हिस्सा है। अगर इसकी औलाद हो और अगर औलाद ना हो
اور ماں باپ وارث ہو تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اب مرنے والے کی اولاد نہیں ہے لیکن ماں زندہ ہے تو ماں کے لیے ایک تیسرا حصہ ہے. ہاں اگر میت کی کئی بھائی ہو تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اب میت کو بھائی ہے، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے لیکن ماں باپ ہے، ماں ہے اور بھائی ہے، تو بھائیوں کا کیا ہے، اب اس کے بعد ماں کا حصہ کم ہو جا رہا ہے، ماں کو پھر ایک چھوٹا حصہ ملے گا. یہ حصے اس وصیت یا قرض کی ادائیگی کے بعد کے ہیں جو مرنے والے نے وصیت کی ہو، ٹھیک ہے. اگر ہو سکتا ہے کہ مرنے والے نے کچھ وصیت کی ہوں گی کہ میرے فلاں فلاں پراپرٹی کسی اور کو دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، کچھ لکھا ہوگا، وصیت کی ہوں گی یا کچھ قرض ہوگا، ٹھیک ہے. تو وہ سب چیزوں کو مکمل کرنے کے بعد، قرض ادا ہونے کے بعد تقسیمات کو کیا جائے گا. تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ مفید ہے. یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حصے جو بتائے گئے ہیں یہ مقرر ہے، یہ فکس ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان سے ہمارے لیے ڈیسیجن کیا ہے کہ ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے گھروں میں ایک حد تک کے تقسیمات کا علم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تقسیمات کس طرح سے کرنا ہے، کیلکولیشنز کس طرح سے کرنا ہے، یہ علم نہیں ہے. ہاں خیر اگر علم نہیں ہے تو ہمارے پاس میں علماء، اسکالرز، مفتی بھی موجود ہے، لیکن ہم اس بات کی خواہش تو کریں کہ جو تقسیمات ہوئیں گے وہ اس طرح سے ہو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے. اب یہاں پر چاہے تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے کون زیادہ مفید ہے یہ نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ اگر بیٹا چلے گیا، باپ موجود ہے، تو بیٹے نے اپنا ترکہ باپ کے لیے بھی چھوڑ کر گیا ہے، تو بیٹا باپ کے لیے مفید ہوا. یا باپ فوت ہو گیا تو باپ کا جو مال ہے، جو ترکہ ہے، وہ بیٹے کے لیے ہے، تو اس طرح سے باپ مفید ہوا. تو یہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ کون سا رشتہ کس کے لیے مفید ہے. جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اور ان کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی مردوں کی بات. لیکن اگر ہو سکتا ہے، کیونکہ عورتوں کے نام پر بھی بہت ساری پراپرٹی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، جو عورتوں کا سیلف ہو، ٹھیک ہے، جو ماؤں کا، بیویوں کا سیلف ہو، تو کہاں ہے جو تمہاری بیویوں کے پاس میں ہے، ان کی اولاد نہ ہو، ترکے میں تمہارا نصف حصہ ہے. اگر بیوی چلی گئی، لیکن بیوی کا جو بھی ترکہ ہے اس میں سے نصف حصہ کس کا ہے، آدمی کا ہے. اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، ٹھیک ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ ہے، کبھی اولاد ہے تو اس میں سے 1/4 حصہ ہے، ایک چوتھائی حصہ ہے. یہ قرض کی ادائیگی ہے. اور اس وصیت عمل کرنے کے بعد جو وہ وصیت کر گئی، اور جو تم چھوڑ جاؤ، ان میں سے ان کے لیے چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہی تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ہے. قرض کی ادائیگی اور اس کی وصیت کے بعد جو تم کرو، اور اگر مرد یا عورت کلالہ ہو، یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں. اب جس کا باپ بھی گزر گیا اور جس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، اسے کہا گیا ہے کہ کلالہ ہو، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو، اس کا ایک بھائی یا بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا ایک چھٹا حصہ ہے. اب یہاں پر کہ اب اولاد بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ باپ وارث ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس کنسپٹ صرف اولادوں کو دینے کا ہی ہے، ٹھیک ہے، اسپیشلی بیٹوں کو. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا بھی حصہ بتایا ہے، بیٹوں کا بھی ہے، بیٹیوں کا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مرنے والے کے بہن بھائی ہیں تو ان کا بھی حصہ بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے. اب اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کرنے کے بعد بتا دیا ہے یہ جو حدیں ہیں، جو لیمیٹیشنز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فکس کیے ہوئے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ باغات میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے. ابھی آپ سوچیں کہ اتنے بہت سارے لوگ ہیں جو وداؤٹ اینی مینس کیا کہیں گے، جس کے مرنے کے بعد اس طرح سے تو وصیت پر عمل کیا ہی نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، جو تقسیمات ہیں، جو ترکہ ہیں، اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا ہے. لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان حدوں پہ عمل کرے گا تو اس کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے آگے نکلے گا، ٹھیک ہے. اب جس نے بھی ان تقسیمات پر عمل نہیں کیا، اپنے گھروں میں جب کسی کے فوت ہونے کے بعد، باپ کے چلے جانے کے بعد، اگر بیٹوں نے، بھائیوں نے
اس تقسیمات پر عمل نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہوا ہے اس کے حدود کے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک جو وارث ہے، جب تک جو باپ ہے وہ زندہ ہے، وہ مال اس کا ہے، لیکن اس کے چلے جانے کے بعد تو مال کسی اور کا ہے، ترکہ جو چھوڑا گیا ہے کسی اور کا ہے، تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس حدود کو عمل کرتے ہوئے، اس لمیٹیشنز پر عمل کرتے ہوئے اس کی تقسیمات کرے۔ ہاں، اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب جس کسی نے بھی اس رول کو نہیں مانا، یہ ہم چینج کر ہی نہیں سکتے ہیں، جس کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا وہ اس کے لیے آگ ہے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گا، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تم میں سے جو دو مرد ایسا کام کرے انہیں سزا دو، مگر وہ توبہ اور اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب کوئی ایسا برا کام اگر مرد کرتا ہے تو انہیں سزا دو، کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ہو، کوئی بدکاری کا کام ہو، ٹھیک ہے، اگر مرد کرتا ہے تو اسے سزا دو، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اسے چھوڑ دو اور اصلاح کر لے تو انہیں چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر کیونکہ انسانی فطرت ہے، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، کسی بھی معاملات میں اگر گناہ ہوتا ہے اس کے بعد جب بندہ اصلاح کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے برائی کرے اور پھر جلد ہی اس سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک آدم کی اولاد ہے، گناہ، غلطی، بھول یہ سب ہوتے ہیں، یہ ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے، لیکن سچا مومن وہ ہے جو فوراً ہی توبہ کرے، جو اپنی اصلاح کرے۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب کچھ لوگ ویسے بھی ہوتے ہیں جن کی برائی پہ، جو ان کا نفس ان کو اپنے برائی پہ آمادہ کرتا ہے، برے کام کرنے کے بعد بھی انہیں اپنی غلطی، اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، یہ ان کی کوئی توبہ نہیں ہے، جو برائی کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے کہ میں نے تو توبہ کی، جو کفر پر ہی مر جائے ان کی توبہ بھی قبول نہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت، کیونکہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ جب تک کہ ہماری موت ہماری حلق میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے، تب تک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، تو ہمیں توبہ کرنا ہے، ہمیں استغفار مانگنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم گناہ کر بیٹھے اور بنا توبہ کے ہی ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری موت کب آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کو 2-4 دن پہلے میرے ممی بتا رہے تھے کہ ان کے جو بچوں کو کیا اسکول پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، رکشے والے انکل جو تھے، ٹھیک ہے، تو دوسرے کالونی میں وہ رکشے والے جو تھے وہ بچوں کو ڈراپ کر کے جا رہے تھے، تو ایک چھوٹی بچی 2nd یا 3rd کلاس کی، اس نے کہا اس کی ممی سے کہ میں نے انکل کو اللہ حافظ نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ رکشے والے انکل سب بچوں کو انہوں نے چھوڑے گھر پر، اور ایک شاید لاسٹ میں بچی تھی اس کو ڈراپ کیا، تو بچے کو یاد آیا کہ میں نے انکل کو اللہ حافظ نہیں کہا، تو ان کے ممی فون پر بات کر رہے تھے بچی کے، اور بولے ٹھیک ہے جلدی سے اللہ حافظ کر آؤ، ٹھیک ہے۔ 2-4 دن پہلے کا ہی واقعہ ہے۔ تو کیونکہ جب بچی اللہ حافظ کرنے کے لیے گئی انکل کو، تو اس نے دیکھی جو رکشے والے تھے کہ وہ گرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، رکشے میں ہی سامنے کے سیٹ پر ہی وہ بہت بری طرح سے گرے ہوئے ہیں۔ اس سے بچی نے ممی کو بتائی، اس کے وہ جو لیڈی ہے وہ بھاگ کر گئے، اتفاق سے وہ ان کے شوہر سے فون پر بات کر رہے تھے، اور ان کے شوہر سعودی میں ہی ہے رہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ فون پر بات کرتے کرتے جب ان کو دیکھا انہوں نے، یہ جو آدمی ہے رکشے والا وہ بہت ہی بری حالت میں نیچے رکشے میں ہی ہے، انہوں نے پھر کیا کہا، انہوں نے سوچا کہ اگر کسی اور کو بات کریں گے تو شاید پولیس کیس ہو جائے گا، تو ان کو کسی اور کے ہیلپ سے گھر میں بلائے، ٹھیک ہے، گھر میں لٹا دیا گیا، اور جب ڈاکٹر کو بھی بلا لیا گیا تو ڈاکٹر بولے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور یہ آن دا اسپاٹ ہی ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ سوچیے ہمارے لیے ہماری موت تو مقرر ہے، ہمیں نہیں پتا کس وقت آئیں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی شاید وہ آدمی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ لاسٹ اسٹاپ کہاں اسے لٹایا جائے گا، کہاں اس کا آخری وقت ہے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اب رمضان ہے، تو یہ ہوگا کہ میں دوپہر کے وقت گھر پر جاؤں گا، آرام کروں گا یا نماز پڑھوں گا، کچھ یہی سوچا ہوگا بیچارے نے۔ لیکن ابھی آپ سوچیں یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ جو بھی انسان، ٹھیک ہے، اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ کرنے کی دیری نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر ہم نے گناہ کیا ہے
اور توبہ میں دیری ہو گئی، اسی وقت اگر ہم فوت ہو گئے تو بے شک ہم گناہ کی حالت میں مریں گے. تو ہمارے لیے بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد مومن وہی ہے، گناہ کرنے کے بعد جو فوراً توبہ کرے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. کیا تم الزام لگا کر اور کھلا گناہ کر کے لو گے؟ اب کہا گیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر تم سیکنڈ نکاح کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تو سیکنڈ نکاح کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن تم نے اگر پہلی بیوی کو، ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے تعلقات بگڑ چکے ہو، تعلقات خراب ہونے کے بعد آدمی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سیکنڈ میرج کرنا ہے، سیکنڈ نکاح کرنا ہے، تو کہا گیا ہے کہ اس کے بعد اگر تم نے پہلی بیوی کو خزانہ بھی دے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تم نے بہت زیادہ خوب زیورات بھی دیے، مال دیے، سونا بھی دیا ہے، تو اسے واپس نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے. اور ان عورتوں سے نہ نکاح کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے. یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بڑی بری راہ ہے، ٹھیک ہے. اس زمانے میں عرب میں یہ ایک ماحول تھا، ایک معاشرہ ویسا بھی گزرا ہے جہاں پر، کیونکہ اگر ماں باپ ہے، ٹھیک ہے، سوتلی ماں اسپیشلی، تو کیونکہ اب سوتلی ماں ہو یا سگی ماں ہو اس کا تو حق ویسے ہی ہے ماں کا، لیکن اس زمانے میں کہ اگر باپ چلے گئے، ٹھیک ہے، باپ چلے گیا تو پراپرٹی، پیسہ باہر نہیں جانا، اسی لیے جو بیٹے ہیں وہ اپنی ماں سے نکاح کرتے تھے. تو یہاں پر اس چیز کو روکا گیا ہے، ایک عورت کے ساتھ میں جو بھی ناانصافی ہو رہی تھی اس چیز کو روکا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو گزر چکا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو گزر چکا وہ جاہلیت کی وجہ سے گزرا ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے گزرا ہے، تو وہ گزر چکا. لیکن اب یہ بے حیائی کا کام نہیں کرنا ہے، یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بڑی بری راہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں پہلے لوگوں کی راہ دکھلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے، ٹھیک ہے. تو بے شک اللہ رب العالمین نے ہر ایک بات کھول کر، مثالیں دے کر، ایگزامپلس دے کر ہمیں بتایا ہے تاکہ ہمارے لیے ہدایت کی راستہ آسان ہو جائے اور یہ تمہاری توبہ قبول کرے. کیونکہ کچھ ایسی باتیں تھے جو پہلے چل رہے تھے لیکن اس کو آیتوں کے بعد میں روکا گیا ہے. تو کہا گیا ہے کہ جو ہو چکا، جو پاس میں ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن اب جو بھی توبہ کرے اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، جو بھی احکامات ہے، اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء میں بہت ایسے احکامات نازل ہوئے ہیں جو انسان کو فوراً ماننا تھوڑا مشکل تھا، ٹھیک ہے. جو چلتے آ رہا ہے ایک رول، اس کو ماننا، فالو کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سب چیزیں اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے، ہمارے لیے آسانی ہو کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کریں گے اور عزت کی جگہ داخل کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے کہتے ہیں نا جو ڈسکاؤنٹ ہے کہ اگر تم خود بخود بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے گناہ خود بخود معاف کیے جائیں گے، ٹھیک ہے. کیونکہ بڑے گناہ ایسے ہیں جس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جسے ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک ڈسکاؤنٹ دیا ہے، ایک آفر دیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچیں گے، ٹھیک ہے، تو تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی کبیرہ گناہ ہمیں بتائے گئے ہیں جس میں سے قتل ایک ہے، شرک ہے، جادو ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں گے، جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کریں گے اور معاف کرنے کے ساتھ ہی ساتھ عزت کی جگہ داخل کریں گے. اس کے بعد آگے مرد عورتوں پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کل ہی دیکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے، ہم سب کو ایکول نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے. کسی کو مال کے اعتبار سے فضیلت ملی ہے، کسی کو صحت کے حساب سے، کسی کو دماغ کیا کہیں گے انٹیلیجنٹ کے حساب سے فضیلت ملی ہے. ہر ایک ایکول نہیں ہے، برابر نہیں ہے. اسی طرح سے مرد اور عورت، ٹھیک ہے، یہاں پر اس اعتبار سے برابر نہیں ہے. جو مرد ہے، جو شوہر ہے، وہ کیا ہے، قوام ہے.
کہا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے، وہ قوام ہے، ٹھیک ہے. ہمارے گھر کو جو رول کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ مرد ہے، ٹھیک ہے، وہ آدمی ہے. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو بے شک اللہ رب العالمین نے جو قوام بنائے ہیں ان کے دلوں کو بڑا رکھا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ سوچئے اگر آدمی کا دل تنگ ہوتا تو نہ وہ بیوی پر خرچ کرتا نہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کرتا، ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ جو قوام جس کو بنایا گیا ہے، جو ہمارے گھر پہ رول کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو بڑا بنایا ہے، وہ قوام ہیں اور ان کو فضیلت ملی ہے. بس نیک تابع فرما عورتیں خاوند کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ہیں، عزت و مال کی حفاظت کرنے والی ہے. اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، ٹھیک ہے. اب قوام کے آدمی کے غیر موجودگی میں جو عورت ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت و نگرانی میں ہے. اگر تمہیں خوف ہو، ٹھیک ہے، اگر آدمی کو خوف ہے، کیونکہ اگر ساتھ میں رہنے والا آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک بیوی کو اس کے شوہر سے بہتر کوئی نہیں پہچان سکتا ہے. اگر اور آدمی کو قوام کو کچھ ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، بیوی کے کریکٹر کو لے کے کچھ خوف ہے، تو کہا گیا ہے کہ اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ مارو یا کچھ اور چیزیں کرنا ہے، کیا نصیحت کرنا ہے، بس زبان سے سمجھانا ہے. خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو اور انہیں سزا دو، پھر اگر اطاعت کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے وسوسوں کی وجہ سے اگر عورت کوئی غلط کام کرنے پہ آمادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ عورت کو پہلے نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے. اور سب سے کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اگر عورت آپ کو لگے کہ کچھ غلط کام کرنے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے، کر سکتی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ نصیحت کرنا ہے. اس کے بعد اس کے لیے اس کا بستر اپنے سے الگ کر دو. یہ نہیں کہا ہے کہ ڈائریکٹ قتل ہی کرنا ہے یا مارنا ہی ہے جو آج کامن ہے، وہ چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے. بستر پر الگ کر دو، انہیں سزا دو، پھر اگر اب ظاہر سی بات ہے اگر شوہر ہے اگر بات نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ناراض ہے، تو خود بخود عورت کا دل مائل ہو جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے. پھر اگر اس نے اپنی غلطی پر اس کو احساس ہوا، اس نے ایکسپٹ کیا، تو اگر اطاعت کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ٹھیک ہے. اب اگر وہ توبہ کرتی ہے، وہ اصلاح کرتی ہے، تو پھر اور آدمی سے کہا گیا ہے کہ اب ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو. اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں موافقت کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا خبر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے اگر میاں بیوی کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، طلاق ہونے کا اندیشہ ہو، تعلقات بگڑ رہے ہیں، تو کہا گیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ایک وٹنس، ایک گواہ، ٹھیک ہے، مرد والوں میں سے، آدمی میں سے، اور ایک وٹنس ایک عورت میں سے تمہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ویسے ہونا چاہیے فیملی میں سے جو دونوں کے بیچ میں صلح کرنے کا جس کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ویسے بھی ہوتے ہیں نا، اگر میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اور اس میں تھوڑا سا ہوا ڈالتے ہیں کہ تاکہ ان کا جو رشتے ہیں وہ سدھرنے کے بجائے، سنبھلنے کے بجائے بگڑ جائے، ٹھیک ہے. تو اگر خدا نہ خاصہ کسی میاں بیوی میں ایسے تعلقات ہو رہے ہیں، ان کے رشتے خراب ہو رہے ہیں، تو انہیں چاہیے سب سے پہلے ایک ایک وٹنس اپنی فیملی میں سے بلا لائیں جو ان میں اصلاح کرنے والا ہو، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے چوائس سے ہم کس کو بھی بلا لائیں، لیکن ویسے لوگوں کو ہمیں بلانا ہے جو اچھائی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ قائم رہے اور اس میں برکت برقرار رہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ٹھیک ہے. یہ آیت ہم نے اس سے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت کرو اور میرے ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ یہ بدترین گناہ ہے. اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت ہی بدترین گناہ ہے. ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ گناہ کرنے والے کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بدترین گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے. اگر ایک چھوٹا سا اگزامپل کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، چاہے وہ جانے کر کیے ہو یا انجانے میں، چھوٹے بڑے گناہ، تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، ٹھیک ہے. شرک کو کوئی معافی نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو اللہ ہے وہ عزت والا ہے. ایک چھوٹا سا اگر ایگزامپل ہے، یہ ایگزامپل بہت ہی چھوٹا ہے، شاید ایگزامپل یہ کسی کو پسند نہ آئے،
لیکن اگر ایک عزت والا خوام ہے، ٹھیک ہے، ایک عزت والا خاوند ہے، مرد ہے، ٹھیک ہے، اگر عورت کہیں گی اپنے خاوند سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو آدمی ہوتے ہیں وہ عزت والے ہیں، ایک خوددار ان کے اندر جذبات ہوتے ہیں، ایک فطرت ہے خودداری کی. اگر عورت اس کی بیوی کہیں گی کہ میں آپ سے بھی محبت کرتی ہوں اور میں کسی اور سے بھی محبت کرتی ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بات آدمی کو برداشت نہیں ہوں گی. ہاں، یہ بات آدمی کو برداشت نہیں ہوں گی. تو ابھی آپ سوچئے کہ دنیا بنانے والا اللہ، اس نظام کو چلانے والا اللہ، پوری کائنات کو چلانے والا اللہ، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا، ہمارے لیے تمام انتظامات کرنے والا اللہ، صحت دینے والا بھی وہی، ٹھیک ہے، بیماری دینے والا بھی وہی، ٹھیک ہے، وہی ہمارے بادشاہ، وہی ہمارا مالک. لیکن جب بندے کہیں گے، جب بندے اس کے سامنے بھی سجدہ کریں گے اور کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کریں گے اور کسی اور کو بھی مشکل کشا کہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ ہونے ہی والا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ میرے ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، جس نے شریک کیا اس کے لیے جہنم ہے. اور کہا کہ اور ماں باپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، ٹھیک ہے، اب ان سب جو ہمارے لیے رشتے ہیں انہیں ہمیں وہ حق دینا ہے، ان کے وہ حقوق دینا ہے، ان کے ساتھ میں ہمیں احسان کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے آرڈر ہے، ہمارے لیے کیا ہے، حکم ہے. اور ماں باپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار، ہمسایہ جو مسافر ہوتے ہیں، اجنبی ہمسایہ، عارضی ساتھی، مسافر، اور ان سے جن کی ملکیت تمہارے ہاتھ میں ہے ان کے ساتھ احسان کرو. اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنا اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. بے شک تکبر اور فخر ابلیس کی نشانی ہے. ابلیس نے ہی تکبر کیا تھا، ٹھیک ہے، ہمارے پاس میں اتھارٹی نہیں ہے، کوئی حق ہی نہیں ہے ہمیں تکبر کرنے کا. تکبر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی چادر ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے بھی تکبر کیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، اور جس نے بھی تکبر کیا تو اس کے لیے جہنم ہے. اس کے لیے کیا ہے، جہنم ہے. تو ہمیں بھی چیک کرنا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے، اگر جانے انجانے میں ہم نے خود کو لے کر، خود کے ایجوکیشن کو لے کر، خود کے مال کو لے کر، خود کے شوہر کو لے کر، خود کے اولادوں کو لے کر اگر ہم نے تکبر کیا ہے تو ہم اس کی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ جس نے بھی تکبر کیا اس کے لیے جہنم ہے. آگے کہا گیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے بڑھا دیتا ہے اور مزید اپنی طرف سے اجر عطا فرماتا ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی ذات ہی رحم کرنے والی ہے. اس نے کیا کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، لیکن جو نیکی کا کام کرے، ٹھیک ہے، جو نیکی کرے اس کو اللہ رب العالمین اس اجر کو، اس نیکی کو اور بڑھا دیتا ہے. یہ ہمارے لیے تو ہے، یہ آفر ہے ہمارے لیے، اور مزید اپنی طرف سے اجر عطا فرماتا ہے. کیا کہا گیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی برے کام کیے، اگر ہم نے کوئی برا کام کیا تو اس کا جو گناہ لکھا جاتا ہے وہ 1 لکھا جاتا ہے. لیکن اگر جو ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس ایک نیکی کے بدلے ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک نیکی کے بدلے ایک ہی نیکی کا ثواب ہے اور ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ ہمارا لکھا جا رہا ہے. نہیں، یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت ہے، یہ اس کا رحم ہے کہ ایک گناہ کریں گے، ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ. لیکن ایک نیکی کر رہے ہیں تو ایک نیکی کی بنا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 10 نیکیاں تو فکس ہی ہیں، اگر وہ چاہے تو 10 نیکیوں کو اور بھی بڑھا دے. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اکائی، مطلب ہمارے جو گناہ ہے اکائی، وہ دہائی پر بھاری نہ ہو جائے، ہمارے گناہ ہماری نیکیوں پر بھاری نہ ہو جائے. اور جو بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا دیتا ہے اور مزید اپنی طرف سے اجر عطا فرماتا ہے. اور آگے، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو اگر راستہ سے گزر جانے والے ہو اور بات ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو. اب اس آیت میں تیمم کا حکم ہے، اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، سب سے آواز نہیں آ رہی باجی؟ سب کو نہیں آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ جب سے نہیں آ رہی تھی. نہیں ابھی تو
جب سے مطلب بہت دیر سے نہیں آ رہی تھی. نہیں آ رہی بہت ایک دیر سے، منٹ ایک منٹ ابھی 1 سیکنڈ میں نہیں آ رہی سمجھ. سیکنڈ. اوکے ٹھیک ہے. میں نے تھوڑی پلیس چینج کی. بسم اللہ. کیا کہا گیا ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، اگر راستے سے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو یا تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. ٹھیک ہے. اب یہ کنڈیشن باجی آواز بریک ہو رہی ہے. اوکے میں دوبارہ سے لیو ہو کے پھر جوائن ہوتی ہوں تو شاید آواز نارمل آئیں گی. ٹھیک ہے. پتہ نہیں شاید نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو ہے. بسم اللہ. ابھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی. جی. اب یہاں پر آیت نمبر 143 میں کچھ ہمیں کنڈیشنز بتائے گئے ہیں کہ اگر راستے میں ہیں، مسافر ہیں یا بیمار ہیں. ٹھیک ہے. اگر کچھ بیماری ویسے بھی ہوتی ہے اگر غسل واجب بھی ہے تو غسل نہیں کر سکتے ہیں، یا وضو کرنا چاہتے لیکن وضو نہیں کر سکتے، تو اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. مٹی سے ہاتھ اور منہ، اور تم اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر مل لو. ٹھیک ہے. جو مٹی ہوتی ہے، مٹی کو صرف اس کا پھوک، ہلکا سا مٹی کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں پر اور اپنے منہ پر مل لو. اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ کچھ کنڈیشنز ہے، ایکسٹریم لیول کی کنڈیشنز ہے جہاں پر پانی کا کوئی رائے ہے ہی نہیں، چانس ہے ہی نہیں. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ بہت زیادہ کڑاکے کی سردی ہے اور آپ پانی میں آپ کو ہاتھ ڈالنا جان پر آ رہا ہے یا سستی کی وجہ سے، یہ والی کنڈیشنز نہیں ہے. یہ کچھ ایسی بیماری ہے. فار ایگزامپل اس زمانے میں ایک واقعہ آیا تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے مسافر ایک سفر پر تھے. اس میں سے ایک آدمی کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی. آدمی کے سر پر بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ مجھ پر غسل واجب ہے، اب میں کیا کروں؟ لیکن زخم کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے میں غسل نہیں کر سکتا ہوں. تو دو آدمی نے اسے جواب دیا کہ نہیں، تم پر غسل واجب ہے، تمہیں غسل کرنا ہی ہے، تمہیں پانی نہانا ہی ہے، غسل کرنا ہی ہے. تو اس وجہ سے اس آدمی کا مطلب تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ وہ آدمی فوت ہو گیا. اور جب رسول اللہ کے پاس وہ لوگ آئے، آپ کے سامنے واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا مسئلہ بتانے والوں نے اسے بیچارے کو مار ڈالا. ٹھیک ہے. مسئلہ بتانے والوں نے، جو دو آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا نہیں کہ پانی نہانا ہی ہے، غسل کرنا ہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس بیچارے آدمی کو مار ڈالا. اور اللہ ان کو مار ڈالے جب انہیں مسئلہ کا علم نہیں تھا تو وہ کسی سے پوچھ لیتے، کیونکہ بے علمی کا حل کسی سے پوچھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہاں پر ایکسکیوزز بتائے گئے ہیں، کنڈیشن سے اگر بیماری بھی ہے تو تیمم کر لیا. ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی سوال پوچھنا ہو، جو علم والا ہو اس سے ہمیں پوچھنا چاہیے. جن لوگوں نے ہماری آیاتوں سے کفر کیا، انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے. جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. اب جس نے بھی کفر کیا ہے اس کے لیے آگ ہے، آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، آگ ہی اس کا بچھونا ہے، آگ ہی اس کا ہونا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ انسان آگ میں ہے تو اس کی کھالیں، اس کا دل تو جلے گا ہی. یہاں پر اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اللہ ماجرنی من النار، کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں. تو دیکھیے ان پر نہ کوئی عذاب ہلکا ہونے والا ہے نہ کم ہونے والا ہے، بلکہ ان کی کھالیں جب جل جائیں گی تو اس کو بدل دیا جائے گا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے، ہمیں توبہ مانگنا ہے، اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے، اس سے ہمیں بچنا ہی ہے. اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، وہ واحد ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، ہم اس کی ذات میں شرک نہیں کرتے ہیں. آگے تو لوگ
اور آواز اگر نہیں آ رہی، دور سے آ رہی آواز. اللہ پتہ نہیں. اور جو اب لوگ ٹھیک آ ایمان رہی لائے باجی. جی اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہم ان قریب انہیں ان کی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. اب دیکھیے جنتیوں کے لیے بھی انعام ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین انہیں اس قدر اجر دیں گے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے جن کے نیچے اس کی خصوصیت کیا بتائی گئی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان سے چشم پوشی کیجیے انہیں نصیحت کرتے رہو اور انہیں وہ بات کہو جو ان کے دلوں پر اثر کرنے والی ہے. ٹھیک ہے اب یہاں پر منافقوں کا ذکر ہے کیونکہ منافقوں کے دل میں وہ ایمان تو نہیں تھا لیکن وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے راز کو اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں. تو بس آپ کیا کیجیے اگر منافق بھی ہے تو بس انہیں نصیحت کیجیے اور ان سے اچھی بات کرتے رہیے اور ہو سکتا ہے کہ بار بار نصیحت کرنے سے ان کے دل پلٹ جائے. ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول کی فرمانبرداری کی جائے. اور جب ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تو تمہاری خدمت میں حاضر ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. ٹھیک ہے اب منافقوں کا ذکر ہے کہ اگر منافق ٹھیک ہے گناہ کرنے کے بعد جو بھی وہ کر رہے ہیں اس کے بعد اگر رسول کے حضور نبی کے پاس میں آتے ٹھیک ہے اور استغفار کرتے توبہ کرتے ٹھیک ہے اور یا پھر رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا پاتے ہیں اور معاف کرنے والا پاتے ہیں. لیکن گناہ کرنے کے بعد خود کی اصلاح کرنا یہ مومنوں کا کردار ہے. فوراً توبہ کرنا یہ مومنوں کا کردار ہے. اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو پھر حسب موقع الگ الگ نکلو یا اکٹھا ہو کر نکلو. اب یہاں پر جہاد کا حکم ہے. جب اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا ہے تو بس جہاد کرنے کا حکم نہیں ہے ایون آیاتوں کے ذریعے مومنوں کو مینٹلی پریپئر بھی کیا گیا ہے کہ کس طرح سے نکلنا ہے. بتایا گیا ہے کہ نکلنے سے پہلے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. obviously خالی ہاتھ تو نہیں جانا ہے. کیا کرنا ہے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور حسب موقع اگر تمہیں لگتا ہے کہ اکٹھا جانا صحیح ہے اکٹھا جاؤ یا پھر الگ الگ جاؤ. ٹھیک ہے اگر سامنے والی کفار ٹیم زیادہ پاورفل ہے اگر سب کے سب ایک ساتھ جائیں گے تو سب کے سب ایک ساتھ شہید ہو جائیں گے. تو اس لیے الگ الگ نکلو تو بہتر ہے یا پھر ایک ساتھ بھی جائے تو وہ بہتر ہے. اور یقیناً تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے بس وبش کرتا ہے. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. ٹھیک ہے اب تم میں سے مینس منافقوں میں سے کچھ ویسے بھی تھے جو جنگ کے میدان میں تو نہیں گئے جہاد کرنے کے لیے نہیں گئے لیکن جب جو مومن ہے انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ کیا کہتا ہے منافق کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے. ٹھیک ہے یہ کمزور ایمان ہے. اس نے کیا کہا کہ مجھے پر بڑا فضل ہوا ہے کہ مجھ پہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اگر کوئی مومن شہید بھی ہو گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھ پر بڑا فضل ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ مارے نہیں گئے. لیکن افسوس انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جو جنگ کے میدان میں گیا ہے وہ شہید ہے اور شہید کے لیے کیا ہے جنتیں ہیں. نہ وہ مارے گئے نہ وہ فوت ہوئے نہ ان کا انتقال ہوا ہے وہ کیا ہے وہ شہید ہے. بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا جائے یا غالب آ جائے تو یقیناً ہم اس سے بڑا اجر عنایت فرمائیں گے. ٹھیک ہے تو اس کے لیے ابھی آپ سوچیں کہ جو ہمارے صحابہ اکرام گزرے ہیں جو جہاد میں جو شہید ہوئے ہیں ظاہر سی بات ہے فزیکلی بھی ان کے پاس میں قوت تھی اور وہ لوگ مینٹلی بھی اسٹرانگ تھے. اگر ایک ایسا آدمی جو فزیکلی جس کے پاس میں قوت ہے لیکن مینٹلی اسٹرانگ ہے ہی نہیں اگر جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے ہی سوچ لے کہ میں ہار جاؤں گا یا میں شہید کیا جاؤں گا یا میں فوت ہو جاؤں گا تو ابھی آپ سوچیں مینٹلی وہ اسٹیبل نہیں ہے نہ اس کے پاس میں مینٹلی قوت ہے تو کیا وہ کسی سے لڑائی کر سکتے ہیں
وہ کسی سے لڑ سکتے ہیں نہیں. اس کے لیے مینٹلی بھی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے اور فزیکلی بھی ان کو اسٹرانگ ہونا ضروری تھا. اب یہاں پر کہا گیا کہ کیا کرنا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک جہاد ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ہمیں حوصلے کی ضرورت ہے. ابھی آپ سوچیے کہ اگر اس وقت جہاد کی آیتیں نازل ہوئے, ٹھیک ہے, جہاد کی آیت ہمارے پاس میں ہے, حکم ہے, ٹھیک ہے, ایسا موقع آ جائے جہاں پہ مسلمانوں کو جہاد کرنا پڑے, تو ہم میں سے کتنی ویسی عورتیں ہیں جو ہمارے شوہروں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بیٹوں کو ہم اجازت دیں گی کہ ہاں آپ بھی جائیے, ٹھیک ہے, آپ بھی جہاد کیجیے, آپ بھی جنگ کیجیے. اگر جنگ میں اگر چلے گئے, شہید ہو گئے, تو فی سبیل اللہ جنت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر کیا اتنا حوصلہ ہے, کیا ہمارے اندر اتنی ایمان کی پختگی ہے, کہ ہمارا ایمان اس لیول کا ہے کہ ہم اجازت دیں گے. سب سے پہلے روکنے والے تو ہم ہی ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, کوئی اور جائیں گا, پڑوس میں ہے کوئی اور جائیں گا, یا آپ کے گھر والوں میں سے کوئی اور جائیں گے. تو یہ اس بات کو سوچنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس سوال کیجئے اپنے گھر والوں میں سے جتنے بھی مرد حضرات ہیں, کیا ایٹ ناؤ اگر ابھی, کیونکہ ہم ایمان والے ہیں, اگر جہاد کی ہم پہ حکم آ جائے کہ ایسا حکم ہو گئے کہ ہاں ہمیں جہاد کرنا ہی ہے, تو کتنے لوگ ہیں جو جہاد کے لیے راضی ہوں گے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا جائے یا غالب آ جائے, اسے بڑا اجر عنایت فرمائے گا. جو اس رسول کی اطاعت کرے, اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی, اور جو منہ پھیر لے, ہم نے تمہیں ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اب رسول اللہ سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ جو بھی, ٹھیک ہے, جو اس نے بھی فرمانبرداری کی ہے تو وہ ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو بھی منہ پھیرے, جس نے بھی منہ پھیرا ہے, تو اس پر آپ نگہبان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر رسول اللہ تبلیغ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے کچھ تھے مومن جو ایمان لائے, اور جو تھے جو کفر کرنے والے تھے, لیکن جس نے کفر کیا ہے, جو جہنم میں جائیں گے, تو ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا, آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں. کیا کہا گیا ہے کہ آپ صرف بشیرون اور نذیرون ہیں, بات کو پہنچانے والے ہیں, ایک پیغمبر ہیں, اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. پیغام پہنچانے کے بعد, آیاتیں سنانے کے بعد, اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں, اگر وہ عمل نہیں کرتے ہیں, اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں, تو ان کا سوال آپ سے نہیں کیا جائے گا. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا, وہ زمین میں بہت سی جگہ اور گزر ان کی کشادگی پائے گا. اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا, پھر اسے موت نے آ لیا, تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے, اب ہجرت کا بھی حکم ہے, لیکن ہجرت صرف کمائی کے لیے, انڈیا ٹو سعودی یا سعودی سے انڈیا, خود کے کمائی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہجرت اسے کہا گیا ہے جو دین کے لیے جس نے ہجرت کی ہے, ٹھیک ہے, جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے. کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کو, رسول اللہ کو, سب کو ہجرت کا حکم تھا کہ ہجرت کرنا ہے فرام مکہ ٹو مدینہ. ٹھیک ہے, یہاں پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم تھا. اب جس نے بھی, کیونکہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, ان کا وطن مکہ تھا, اور رہنے والے مکہ کے تھے, ٹھیک ہے, ان کا گھر, ان کی فیملی سب مکہ میں تھی. اب ان سب کو چھوڑ کر مدینہ جانا تھا. اب مدینے میں کیا ہے, ٹھیک ہے, انہیں کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ مدینے کا کیا حال ہے. اب ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہجرت کرنا ہے اللہ کے راستے, اللہ کا حکم مان کر. تو ان سے کہا گیا ہے کہ جس نے بھی ہجرت کی ہے, تو بے شک اب ہو سکتا ہے کہ جس کے بھی گھر ہوں گے مکہ میں, جو بھی صحابہ اکرام ہیں, ان کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ اب ہم مدینہ کیا کریں گے, مطلب مدینے میں نہ ان کا گھر ہے, نہ کسی کو پہچانتے ہیں, نہ ریلیٹیوز ہیں, نہ فیملیز ہیں, اب ایک ایسی جگہ جا کر وہ کیا کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے انہیں حوصلہ دیا ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں جو بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلے گا, تو بے شک وہ اللہ کی زمین کو کشادہ پائیں گا, اللہ رب العالمین اس کے لیے زمین کو کشادہ کر دے گا. اب کچھ صحابہ ویسے بھی تھے جس کا ذکر ہوا ہے کہ جو گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلے لیکن بیچ میں ہی فوت ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ پورا سامان لے کر گھر سے نکلے لیکن بیچ میں ہی فوت ہو گئے. ایک صحابہ کرام کا اگزامپل ملتا ہے کہ وہ گھر سے نکلے لیکن بیچ میں ہی فوت ہو گئے. تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ بیچ میں بھی فوت ہو گئے, اگر راستے میں وہ فوت ہو گئے, تو بے شک اللہ العالمین کے ذمے اس کو اجر دینا ہے. اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو بے شک ان کا اجر بھی سیم انہی طرح ہے جس نے ہجرت کی ہے. جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے,
پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گا. اب یہاں پر حکم ہے کہ جس نے بھی گناہ کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کیا, برائی کرنے کے بعد توبہ کی, استغفار کیا, تو بے شک وہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان پائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں بار بار ہمارا جو مائنڈ جس طرف جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرنا ہماری فطرت ہے, گناہ کرنا, غلطیاں کرنا یہ ہماری فطرت ہے, لیکن مومن وہ ہے, اللہ کا بندہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد جس نے توبہ کیا, جس نے استغفار کیا. ہمیں پتا ہے کہ رسول اللہ دن میں سے 70 بار یا 100 بار استغفار کرتے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم دن میں سے 100 بار یا 70 بار ہم کیا کریں, استغفار کریں, ہم توبہ کریں, ہم بخشش مانگے, ہم مغفرت مانگے, کیونکہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کب تک, جب تک کہ ہماری موت ہمارے حلق میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہی بند ہے. تو ہمیں کوشش کرنا ہے, ہمیں ڈیلی استغفار کرنا ہے, ہمیں توبہ کرنا ہے, کیونکہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ تواب الرحیم ہے, بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہے. تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارے 5th پارے کا خلاصہ مکمل ہوا, کیونکہ ہم خلاصہ دیکھ رہے ہیں, ہم صرف کچھ آیتوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم دورہ قرآن نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے کچھ آیتوں کو اسکپ کر کے اس پارے کو ہم نے مکمل کیا ہے. کسی کوئی سوال, کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. دونوں ممنوع بھائی.